समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। सूबा सिंध में गोस्ट स्कूलों का जिक्र तो बहुत होता रहा है, यानी कि वो स्कूल जो कि मौजूद तो हैं मगर दरअसल काम नहीं कर रहे। लेकिन अब इस सूबे में इंकशाफ हुआ है जाली दीनी मदरसों का। जी हाँ, जाली दीनी मदरसों का ऐलान हुआ है और इसका ऐलान और इसकी इत्तला आई है कल एपेक्स कमेटी के इजलास में, जब ये तशवीशनाक बात बताई गई कि सूबे सिंध में 10,000 जाली दीनी मदारिस काम कर रहे हैं। 10,000 जाली दीनी मदारिस। इसका इंकशाफ IG सिंध ने एपेक्स कमेटी को ब्रीफिंग में बताया कि सिंध में 10,000 ऐसे मरकज काम कर रहे हैं जो दरअसल जारी है और उनका इंकशाफ, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जियो टैगिंग और बैंक अकाउंट्स की तस्दीक के दौरान हुआ, जब हुकूमत सिंध की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध में मौजूद दीनी मदरसों की जियो टैगिंग कर रही थी, उनके बैंक अकाउंट्स की तलाश कर रही थी। तो इस दौरान पता चला कि 10,000 जाली मदारिस ऐसे हैं जिनका वजूद है, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन वो दरअसल मौजूद नहीं हैं। अजब सूरत हाल है। इसी इजलास को बताया गया कि हसास इदारों ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मदारिस के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजैक्शन की छानबीन की, तो पता चला कि मदारिस के नाम पर, दीनी मदारिस के नाम पर खोले गए 10,000 बैंक अकाउंट्स के एड्रेसेस जाली हैं, यानी कि पैसे जमा किए जा रहे थे। मुतमव्विल लोगों को, आम कराची वालों को, सिंध वालों को कांटेक्ट किया जाता था, उनसे दीनी मजहबी मदारिस के लिए डोनेशंस मांगे जाते थे और उसके लिए बाकायदा बैंक एड्रेस दिया जाता था, बैंक अकाउंट दिया जाता था, और इस तरह से न जाने कितनी बड़ी रकम जो है वो जमा हुई है। यकीनी तौर पे करोड़ों रुपए जो है वो इस तरह से इन जाली दीनी मदरसों के नाम पर जमा किए गए हैं। जाली मदारिस के नाम पर अकाउंट्स में बड़ी रकूम की ट्रांजैक्शंस होती रही है, ये भी बात सामने आई है। लेकिन ये बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए जिन अफराद के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए, हैरत अंगेज तौर पर वो भी इन अकाउंट से लाइल्म थे, यानी कि शनाख्ती कार्ड तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन जिसका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ उसे नहीं पता था कि उसके नाम से बैंक अकाउंट खोल लिया गया है, और वो भी दीनी मदारिस के नाम पर। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन अकाउंट्स के बारे में मजीद छानबीन कर रहे हैं कि कहीं ये रकम दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल तो नहीं की गई। किस मकसद के लिए ये रकम इस्तेमाल की गई जो पूरे सिंध में जमा की गई और जो करोड़ों रुपए है, इस फिलहाल इसके बारे में इत्तलात नहीं है। कल सिंध के हुकूमत सिंध के मुशीर इत्तलात मौला बख्श चांडियों ने एपेक्स कमेटी के इस इजलास के बाद, जिसमें सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह, कोर कमांडर सिंध वगैरह ने शिरकत की थी, इन मदारिस के हवाले से मीडिया को भी बताया। मदरसों का अहम मामला है, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अब ये इल्म में आया है कि जितनी तादाद है मदरसों की, जो रजिस्ट्रेशन के बाद भी कई मदरसे हैं जिनका ऐसे कहे ना ऑफशोर कंपनी की तरह बेनाम मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसे बेनाम मदरसे हैं। उनकी तहकीकात के लिए कहा गया है, वो फौरी तौर पर उनकी तहकीकात होगी। 10,000 ऐसे मदरसे ज़ाहिर हुए जो बेनाम हैं, जिनका पता नहीं चलता, न रिकॉर्ड है न दुरुस्ती है उनके हवाले से, और भी इनके हवाले से बात हुई है। किस तरह से मजहब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, किस बेदरीक तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। 10,000 मदारिस बना दिए गए जिनका कि फिजिकल कोई वजूद नहीं है, और उसके नाम पर पैसे जमा किए जा रहे हैं, उसके नाम पर सियासत की जा रही है। ये सिर्फ सूबा सिंध में है कि 10,000 ऐसे मदारिस का इंकशाफ हुआ है। महकमा दाखिला सिंध कहती है कि सूबे में बाकायदा 8,855 मदारिस की अब रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई है। सिंध में 8,855 मदारिस काम कर रहे हैं, जबकि 1,178 की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। इन मदारिस में पढ़ने वालों की तादाद, तलबा की तादाद 5 लाख से जायद बताई गई है। जनवरी में जो सिंध में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था, हुक्काम ने बताया था कि सूबे में 53 मदारिस के इंतहा पसंद ग्रुप से राब्ते हैं
اور وہ طلبہ کو عسکری تربیت بھی دے رہے ہیں۔ 53 مدارس ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ انتہا پسندی پر گامزن ہیں۔ سندھ میں جعلی مدرسوں کا انکشاف اور دین کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مفتی رفیع عثمانی نے، جو مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ کم از کم 10,000 ایسے مدرسے سندھ میں کام کر رہے تھے کہ جو دراصل پیپر پہ تھے، جن کو پیسے جمع کرنے کے لیے اکٹھا کیا جا رہا تھا یا جن کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، مگر دراصل ان کا وجود نہیں تھا۔ 10,000 کی تعداد بتائی جا رہی ہے۔ ایسے چوروں کو پکڑا جائے، یہ چور ہیں اسلام کے نام پر اور دین کے نام پر، مدرسوں کے نام پر پیسے کمانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، جیسا ہماری حکومت کے اندر بھی بہت سارے افسران کروڑوں اربوں کے کرپشن اور طرح طرح کی ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں، ان کے ہاں تو اربوں کے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہماری سندھ حکومت کی نالائقی کی بات ہے کہ وہ ان جرائم پیشہ لوگوں پر نظر نہیں کرتے اور ان کو پکڑتے نہیں۔ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ وہ پکڑیں ان کو۔ ان کی پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، حکومت کے جو افسران ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ سختیاں نہیں کرتے، پکڑتے۔ وہ گھوست مدرسوں کو کیا پکڑیں گے، ان چوروں کو، مدرسوں کو؟ لیکن مفتی صاحب اب فیصلہ تو یہ کیا ہے، اعلان تو یہ ہوا ہے ایپیکس کمیٹی میں کہ ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ آپ اور جو مستند دینی مدارس ہیں، علماء ہیں، اس بھرپور کارروائی میں حکومت کے ساتھ ہوں گے؟ اگر حکومت نے ہم سے کوئی مدد طلب کی تو اس پر غور کر لیں گے، لیکن گھوسٹ اداروں کا ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ چور پر چور، ڈاکو، بدماش مدرسے کا نام لے کر اگر مدرسہ قائم کر دیں اور چندہ لینے لگیں تو میں یا کوئی دوسرا آدمی اس کی کیا اصلاح کر سکتا ہے؟ تو حکومت کا کام ہے کہ ایسے خبیثوں کو پکڑیں، بدماشوں کو پکڑیں اور سزا دیں ان کو، جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، دینی مدرسوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی رفیع عثمانی ہمارے ساتھ تھے۔ وقفہ، اس کے بعد ذکر کریں گے پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال کی جماعت سندھ میں جڑیں بنا رہی ہے، اپنی تنظیم کر رہی ہے، اور اس دوران متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اس کے تناؤ کی کیفیات تو کئی بار نظر آئی ہیں، لیکن پہلا ایک بڑا تصادم ہوا ہے کل حیدرآباد میں۔ خطرے کی بات ہے، خبردار ہونے کی بات ہے، کیونکہ بہرحال پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ایک جنگ کے لیے ہے اور ایک ہی سیاسی میدان ہے جس کے لیے ان کی اس وقت کشمکش ہوئی ہے، لیکن کل کا معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کا۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سرزمین پارٹی، پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے قائم کی تھی اپنی آمد کے بعد، اور براہ راست چیلنج کیا تھا ایم کیو ایم کو اور اس کے قائد جناب الطاف حسین کو۔ اب پاک سرزمین پارٹی اور ایم کیو ایم کے کارکنوں میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ کل رات پہلی بار حیدرآباد میں ایک مسلح تصادم ہوا ہے۔ دونوں جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے حوالے سے جو دورے کر رہے تھے مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی، ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن حیدرآباد کے حالی روڈ پہ کل کا واقعہ پاک سرزمین پارٹی کی پرچم کشائی کی تقریب میں ہوا، جب ایم کیو ایم اور پی ایس پی کے کارکنوں میں ہاتھا پائی ہو گئی اور اسی دوران ایک دوسرے پر پتھراؤ بھی کیا گیا۔ اس یہ تقریب تھی پاک سرزمین پارٹی کی، اور پاک سرزمین پارٹی کا کہنا ہے کہ پرچم کشائی کی اس تقریب پر حملہ کیا گیا اور ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ اس دوران کلیش ہوا، آزادانہ طور پہ ڈنڈے چلے جس سے 8 افراد زخمی ہو گئے، اور اسی دوران ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ گو کہ کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کل کا حیدرآباد کا حالی روڈ کا یہ واقعہ پاک سرزمین پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان براہ راست اور تشدد کا پہلا واقعہ ہے۔ دونوں جماعتوں نے تشدد سے اپنے کارکنوں کے زخمی ہونے اور اپنے دفاتر پر فائرنگ اور آگ لگانے کے الزامات لگائے ہیں اور سنگین الزامات ایک دوسرے پر عائد کیے ہیں۔ اس سے قبل کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر اور اندرون سندھ کے کئی دوروں کے دوران سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی پر پتھراؤ کی اطلاعات آتی رہی ہیں، اور بار بار یہ کہا گیا کہ ایم کیو ایم نے باہر اس موقع پہ اس تشدد کا یا پتھراؤ کا انتظام کرایا تھا اور وہ اس کے پیچھے تھی۔
کل کا واقعہ متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان زمین پارٹی کے درمیان نہ صرف یہ کہ کلیش کا واقعہ ہے بلکہ بہت ہی سنگین واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ کل جس وقت یہ واقعہ ہوا جب پاکستان زمین پارٹی کا دفتر کھولا جا رہا تھا، اس کی پرچم کشائی ہو رہی تھی، تو اس وقت مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن جب حالات بہت زیادہ رات کو کشیدہ ہوئے تو فوری طور پر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کراچی سے حیدرآباد پہنچے، اور آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان زمین پارٹی اپنا پہلا انٹرنیشنل آفس بھی کھولنے جا رہی ہے، اور آج کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اور آج کے ماحول کے حوالے سے کہا جن لوگوں نے کل ہمارے ساتھیوں کو زخمی کیا، ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا، ہمارے لوگوں کے ساتھ پرچم پاکستانی پرچم کو نظر آتش کیا، اس کو جو ہے وہ زمین پہ روندا، میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدارا ہوش کرو اور ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر یہ سوچو کہ جو ہے وہ تم کس مقصد کے لیے اور کس کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہم حیدرآباد میں کارکنوں کے خلاف، ایم کیو ایم کے کارکنوں کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم اپنی ٹیم کے چند اہم ارکان کو، رکن کو، ہمارے ساتھ کے لوگوں کو ہم اس مہینے لندن روانہ کر رہے ہیں۔ لندن میں ہم کھولنے جا رہے ہیں پاکستان کے باہر اوورسیز کا پہلا یونٹ آفس، اور اس یونٹ آفس کا جو ہے وہ جو سب سے پہلا پروگرام ہوگا وہ الطاف حسین صاحب کی رہائش گاہ کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ ہوگا۔ یہ ہے پلان پاکستان زمین پارٹی کا، اور آج سید مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے اس واقعے کے حوالے سے، اس پریس کانفرنس کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ نے بھی جواب دیا، اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خواجہ اظہار الحسن نے کہا حقیقی دہشت گردوں کی اور نام نہاد ضمیر فروشوں کی سرپرستی کی جا رہی۔ آپ سب کے سامنے حیدرآباد کے زونل آفس کے اوپر ہمارے ایک منتخب نمائندے کے اوپر فائرنگ، راشد خلجی بھائی پہ فائرنگ، اور ہمارے زونل آفس کے آگے توڑ پھوڑ اور اشتعال انگیزی، یہ سب کل آپ کے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیا۔ خواجہ اظہار الحسن جواب دے رہے تھے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی چاہے نئی جماعت بنے چاہے پرانی جماعت ہو، لیکن کو ایگزسٹنس پرامن بقائے باہمی انتہائی ضروری ہے، سندھ کے امن کے لیے بھی، کراچی کے امن کے لیے بھی، اور دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی، کہ مقابلہ ہو تو بیلٹ پہ ہو، بیلٹ باکس پر ہو، مقابلہ ہو تو سیاسی میدان میں ہو، لیکن تشدد میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہونا بہت بری خبر ہے، سیاست کے لیے بھی اور سندھ کے لیے بھی اور کراچی کے لیے بھی۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے عمران خان نے اب سے تھوڑی دیر قبل اعتراف کیا ہے 80 کی دہائی میں جب وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے، لنڈن میں جو انہوں نے فلیٹ حاصل کیا تھا، جو خریدا تھا، وہ ایک آف شور کمپنی بنا کے کیا تھا۔ اس طرح سے آف شور کمپنی کا اعتراف کیا ہے جناب عمران خان نے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آف شور کمپنی جو 80 کی دہائی میں عمران خان نے بنائی، 90 کی دہائی میں شریف خاندان نے بنائی، 2000 کی دہائی میں شریف خاندان کے نونہالوں نے بنائی اور سیف اللہ خاندان نے بنائی، ان میں فرق کیا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاناما پیپرز آنے کے بعد، پاناما لیکس آنے کے بعد پاکستان میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور صورتحال یہ تھی، ایسا لگا، ایک عام پاکستانی کو ایسا لگا کہ آف شور کمپنی شاید کوئی ایک گالی ہوتی ہے یا کوئی بہت ہی بڑا غیر قانونی کام ہوتا ہے۔ یہ ماحول مسلسل بن رہا ہے، بار بار ہم بھی بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانا مکمل طور پہ غیر قانونی کام نہیں ہے۔ اب آج اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آج صبح اخبار دی نیوز میں ایک خبر شائع ہوئی ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، انہوں نے 1983 میں آف شور بنائی تھی، اور اس آف شور کمپنی جس کا نام نیازی سروسز لمیٹڈ کے نام سے یہ کام کرتی تھی،
اس نے لندن میں فلیٹ نمبر 2 جو کہ 165 ڈیکارٹ ایونیو ساؤتھ کنزنگٹن میں تھا وہ خریدا تھا، اور یہ اس طرح سے بات بتائی گئی کہ دراصل عمران خان نے خود 80 کی دہائی میں آف شور کمپنی بنا کے ایک فلیٹ لندن میں خریدا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب عمران خان کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے تھے، کاؤنٹی کرکٹر کی حیثیت سے، کیونکہ وہ 2 کاؤنٹیز کے ساتھ کھیلتے تھے۔ عمران خان کی بھرپور آمدنی تھی اور انہوں نے اس کے ذریعے لندن میں یہ فلیٹ خریدا اور آف شور کمپنی کے ذریعے خریدا۔ آف شور کمپنیز کے ذریعے پراپرٹی خریدنا لندن میں ایک معمول کا عمل ہے اور عمران خان نے وہی عمل کیا، لیکن کیونکہ آف شور کمپنی کے ذریعے خریدا تو اب اس پر ظاہر ہے کہ پاکستان کے موجودہ ماحول میں اس پر عمران خان سے سوال ہو رہا ہے۔ عام پاکستانی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا آف شور کمپنی جو 80 کی دہائی میں عمران خان نے بنائی، 90 کی دہائی میں شریف خاندان نے بنائی مبینہ طور پہ، سن 2000 کی دہائی میں حسن اور حسین نواز شریف نے بنائی، اور پھر اب جن کے سیف اللہ خاندان کی آف شور کمپنیز شامل آئی ہیں، کیا ان آف شور کمپنیز میں کوئی فرق ہے؟ لیکن آج عمران خان نے کہا کہ وہ ان کی آف شور کمپنی اور ان کا لندن مختلف عمل تھا، اور آج اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے اس کی تردید بھی جاری کی اور اس حوالے سے اپنی پوزیشن بھی کلیریفائی کی۔ عمران خان اس وقت لندن میں ہی ہیں۔ عمران خان نے 1983 میں کاؤنٹی کرکٹ کھیلتا تھا، کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے سے جو کہ 35% ٹیکس دیتا تھا میں انگلینڈ کے اندر، جو کہ وسٹر اور سسیکس سے کنفرم ہو سکتا ہے، اس پیسے سے فلیٹ لیا۔ کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا، میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر نہیں تھا، اب میں وہ فلیٹ بیچوں گا تو مجھے پیسے اگر اپنے نام پہ لوں گا تو پیسے یہاں کا ٹیکس دینا پڑے گا۔ کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا اس لیے آف شور فلیٹ لیا گیا، تاکہ جب میں نے 2003 میں وہ فلیٹ بیچا مجھے یہاں کا ٹیکس نہیں پڑا۔ اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ عمران خان نے بڑا اچھی طرح سے ایکسپلین کیا اور اس طرح سے یہ بھی ایکسپلین کر دیا کہ آف شور کمپنیز کیوں بنتی ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس مینجمنٹ ہے جس کی گفتگو ہم اس دوران کئی بار سن چکے ہیں، اس کے لیے آف شور کمپنی بنانا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے اب عمران خان کی آف شور کمپنی کی 80 کی دہائی میں، لیکن اہمیت کی بات یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں جو آف شور کمپنی جنہوں نے لندن میں کہ میفیئر کے علاقے میں پارک لین میں جو فلیٹس خریدے، جن کا بہت ذکر ہے شریف خاندان کے حوالے سے ہیون فیلڈ ہاؤس میں، یہ جن آف شور کمپنیز کے حوالے سے خریدے گئے ہیں اس کے بارے میں فی الحال مکمل طور پہ ٹھوس اطلاع نہیں ہے۔ تھے تو یہ شریف خاندان کی ملکیت میں اور اس کے بعد التوفیق بینک کے پاس یہ گروی بھی رکھائے گئے، لیکن کس طریقے سے اس آف شور کمپنی کی ملکیت تھے اور اس آف شور کمپنی کے پیچھے شریف خاندان کی کون سی شخصیتیں تھیں، یہ راز ابھی کھلا نہیں ہے، اور اس وقت پوری گتھی جو ہے وہ اسی کے گرد موجود ہے۔ اس کے علاوہ سن 2006 کے بعد سے جو آف شور کمپنیز جو حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف نے بنائی اس کا معاملہ سامنے ہے، اس کا باقاعدہ اعتراف کرتے ہیں حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف، اور اس کا ذریعہ بھی بتاتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری آف شور کمپنیز کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ پورا معاملہ بہت ہی دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ اس وقت اب عمران خان کی آف شور کمپنی بھی سامنے آ گئی ہے، مگر انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ اسی دوران برطانیہ کے شہر لندن میں اینٹی کرپشن بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کے دوران برطانیہ جس پر دباؤ ہے کہ دراصل وہ مواقع فراہم کرتا ہے آف شور کمپنیز بنانے کے، پوری دنیا سے مبینہ کالے دھن یا ٹیکس سے بچائی ہوئی رقم کو بچانے کے لیے، اور اس کے لیے جو علاقے استعمال ہوتے ہیں وہ دراصل برطانیہ کے تحت علاقے ہیں۔ اسی دباؤ کے تحت یہ صورتحال میں ایک بڑی اینٹی کرپشن کانفرنس ہوئی ہے لندن میں، جس سے خطاب کیا برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے۔ عالمی شخصیتیں موجود تھیں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری بھی موجود تھے، کئی سربراہان مملکت بھی تھے، اور اس موقع پر برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ برطانیہ میں موجود وہ تمام اثاثے جو آف شور کمپنی کی ملکیت میں ہے اس کے بینیفیشل اونر یعنی حقیقی مالک کے نام باقاعدہ شائع کر دیے جائیں گے، برطانیہ کے ریکارڈ میں اویلیبل ہوں گے، جو چاہے دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ اس طرح سے برطانیہ میں وہ اثاثے جو آف شور کمپنیز کے نام پہ چھپے ہوئے تھے اب وہ چھپے نہیں رہیں گے اور مالکوں کے نام سامنے آ جائیں گے۔ یہ برطانیہ میں فیصلہ ہوا ہے۔
کرپشن کے خلاف اب متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے برطانیہ نے، اور کل وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے اس کانفرنس میں اعلان بھی کیا اس کا۔ If we want to tackle poverty, if we want to beat extremism, if we want to narrow the gap between the richest countries in the world and the poorest countries in the world, we have to tackle corruption. This is our mission. This is the vital work that we've begun today, and I want to thank everyone for their contributions. تمام ناقدین کہتے ہیں کہ برطانیہ کو برموڈا، کیمن آئلینڈ، برٹش ورجن آئلینڈز کے معاملات کو مزید شفاف بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹیکس ہیونز جن کو کہا جاتا ہے، برطانیہ اس کی سرپرستی کرتی ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کل اسی کانفرنس میں یہ بڑی دلچسپ بات سامنے آئی جب جزیرے آئل آف مین کے چیف منسٹر ایلن بیل نے کہا اور امریکہ پر تنقید کی، بولا امریکہ اس وقت بند تو ایسا رہا ہے جیسے وہاں پر ٹیکس بچانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹیکس بچانے والوں کی حقیقی جنت امریکہ ہے۔ امریکہ کی ریاست ڈیلاویئر میں صرف ایک عمارت میں ہمارے ہاں سے 10 گنا زیادہ آف شور کمپنیز قائم ہیں۔ امریکہ کی منافقت پر اس لیے غصہ آتا ہے کہ وہ دوسروں کو اطلاعات تک رسائی کی اہمیت کا سبق پڑھاتا ہے، لیکن آف شور کمپنیوں کے معاملے میں خود اس پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ یہ وہ حمام ہے جس میں چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، پاکستانی ہو، پاکستان والے ہوں، سب ننگے ہیں۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سیاسی تناؤ کا زمانہ ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج وزیر اعظم پاکستان کا پاناما کمیشن کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے جو خط لکھا تھا، آج اس کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیدی شخصیات ہوشیار اور خبردار کی بات کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نظام کو، جمہوریت کو اس وقت خطرہ ہے، بہت ہی سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آف شور کمپنی کب بنی، کیسے بنی؟ مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پرائم منسٹر پارلیمنٹ آ کر بھی وضاحت کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر نظام کو، آئین کو اور جمہوری اداروں کو کوئی خطرہ، نیا ماڈل بن رہا ہے جو جمہوریت کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ نظام کو، جمہوریت کے سسٹم کو خطرہ ہے، کوئی نیا ماڈل بن رہا ہے، کوئی پراسرار کیفیت جاری ہے۔ یہ کوئی عام سیاسی شخصیت نہیں کہہ رہی، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی کلیدی شخصیات کہہ رہی ہیں، جنہیں ہر صورت میں اس پورے ماحول میں خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وہ خطرہ بھانپ رہے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی اور پورے پاکستان کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ پورا ماحول، اس کا پس منظر آپ کے سامنے ہے۔ پاناما کمیشن کے حوالے سے پاناما پیپرز جو سامنے آئی، اس پوری صورتحال نے پاکستان میں اس کے سیاسی تناؤ کو جنم دیا ہے۔ سیاسی ٹینشن کے اس پورے ماحول میں حزب اختلاف کی جماعتیں ایک جانب، حکمراں جماعت اور اس کے اتحادی دوسری جانب موجود ہیں۔
اسی دوران مخصوص صورتحال ہے اور اس مخصوص صورتحال کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت گو کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، مگر اسی دوران اس کی کئی اہم کلیدی شخصیات اس پورے ماحول کے حوالے سے ہوشیار اور انتہائی خبردار رہنے کی بات کر رہی ہیں۔ آج ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کلیدی شخصیات نے گفتگو کی ہے اور وہ بات کی ہے جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کی جانب سے عوامی جلسوں میں یہ بات نہیں کی جا رہی، عوامی سطح پر میڈیا میں یہ بات نہیں کی جا رہی، مگر یہ بات جو اب پیپلز پارٹی کی کلیدی شخصیات کی جانب سے سامنے کے آئی ہیں وہ انتہائی اہم اور غور طلب ہیں۔ آج اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب آصف علی زرداری جو کہ مسلسل اس پورے معاملے پہ خاموش ہیں، مکمل خاموش ہیں، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے، مگر ان کے ترجمان فرحت اللہ بابر آج بولے ہیں اور انہوں نے اس پورے ماحول کے حوالے سے بہت ہی اہم، بہت ہی حساس اور غور طلب بات کی ہے۔ جناب آصف علی زرداری کے ترجمان جناب فرحت اللہ بابر نے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اس سلسلے میں کیا معلومات ہے، مگر ان کی بات سننے والی ہے۔ ایک نیا ماڈل بن رہا ہے جو جمہوریت کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور وہ نیا ماڈل یہ ہے کہ تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز وہ بے دست و پا ہو رہے ہیں۔ Some institution and some individuals, they are exercising state power, they are exercising state authority without accepting the responsibility. کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں جسے میں کہتا ہوں بیک سیٹ کی ڈرائیونگ ہے، کہ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کوئی اور بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا شخص اصل میں ڈرائیو کر رہا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، بہت ہی حساس بات ہے۔ فرحت اللہ بابر جناب آصف علی زرداری کے ترجمان ہیں، وہ کہتے یہ ہیں کہ کچھ شخصیات ہیں، کچھ ادارے ہیں جو کہ ذمہ داری لیتے نہیں ہیں مگر ریاست کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، مگر وہ گاڑی کی بیک سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات کی ہے چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نامور شخصیت جناب رضا ربانی نے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ ایک بار پھر انہیں لگتا ہے کہ جمہوریت کو، نظام کو اور آئین کو خطرہ ہے۔ چیئرمین سینٹ کہتے ہیں جمہوریت کو بھی آج خطرہ ہے، نظام کو بھی خطرہ ہے اور آئین کو بھی خطرہ ہے۔ جس نہج پہ چیزوں کو لے جایا جا رہا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا کہ ایک بار پھر نظام کو، آئین کو اور جمہوری اداروں کو کوئی خطرہ ہے۔ وفاق کی بقا، وفاق کی مضبوطی صرف اور صرف ایک جمہوری نظام کے اندر ہے۔ کوئی بھی ٹیسٹ ٹیوب گورنمنٹس یا ٹیسٹ ٹیوب سسٹمز جو ہے وہ اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب رضا ربانی نے یہ بھی کہا کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آئین کی شق 6 آرٹیکل 6 آئین کے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے عوام آئین کی آرٹیکل 6 کا کام کریں گے اور کسی بھی غیر جمہوری آئین پہ وار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 کی جگہ پاکستان کے غریب اور غیور عوام نے لی ہے۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ آئین کا اور اس پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے۔ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سول سوسائٹی ہے، صحافی تنظیمیں ہیں، یہ بات ان کے سوچنے کی ہے کہ آج وفاق کس نہج پہ کھڑا ہوا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی خطرہ نظر نہیں آ رہا. حکومتی اتحاد یعنی نیشنل پارٹی نے بھی اس موقع پر کہا کہ جمہوریت کو جو خطرہ ہے یہ پاکستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ایک بار پھر جمہوریت کی پامالی ہوئی تو بہت ہی خراب صورتحال پیدا ہو جائے گی. نیشنل پارٹی کے سربراہ جناب حاصل بزنجو نے اسی اجتماع میں وہی بات کہی جو پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور فرت اللہ بابر کہہ رہے تھے. ہم اور آپ نے اگر اس جمہوریت کی حفاظت نہ کر سکے، اس ملک کا جو 20 کروڑ عوام ہے وہ جو زندگی گزارے گی اس کا تصور میں اور آپ نہیں کر سکتے. چند لوگ نکلیں گے، وہ اپنی بوری بسترہ لے کے کسی نہ کسی ملک میں چلے جائیں گے، مگر جو 20 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا وہ ہم سوچ نہیں سکتے. اسی لیے چاہے پولیٹیشین ہو، صحافی ہوں، ہماری انٹیلیجنسیا ہو، میری درخواست ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ اس نہج پہ پہنچنے کے قریب آ گئے ہیں. اگر آپ اس میں پہنچ گئے، اس کے بعد یہ جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، یہاں کچھ نہیں ہوگا اور یہاں پہ جمہوریت نہیں رہی تو یہ جو سماج ہے یہاں پہ صرف شدت پسندی اور مذہبی جاریت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. پھر کوئی ذی شعور آدمی ان شہروں میں نہیں گھومے گا. آپ نے اندازہ لگایا صورتحال ان قائدین کے نزدیک کتنی نازک ہے، کتنی حساس ہے، کتنی خطرناک ہے. یہ پوری صورتحال اور آج کا ماحول اور اس پس منظر پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قائد حزب اختلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نامور رہنما جناب سید خورشید شاہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ نے سنا رضا ربانی صاحب، دوسرے قائدین فرت اللہ بابر صاحب بالکل کہتے ہیں کہ اس وقت ماحول بہت خراب ہے، حساس ہے، نظام کو، آئین کو، جمہوریت کو شدید خطرہ ہے. بالکل وارن کر رہے ہیں، ہوشیار خبردار رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود کتنے اس بات سے آگاہ ہیں اور اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں کامران، مسئلہ جو بھی بات ہو رہی ہے، جو بھی کر رہا ہے، رضا ربانی ہو یا فرت اللہ بابر ہو یا حاصل ہو، ملک کے ہر ذی شعور آدمی اس بات کو محسوس کرتا بھی ہے، اس کو احساس بھی ہے. اس لیے اپوزیشن نے آج تک اس بات کو ترجیح دی ہے کہ جو مسئلہ ہے ڈائلاگ کے تھرو اس کو حل کیا جائے، بات چیت کے تھرو اس کا حل کیا جائے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے مسئلے کا راستہ نکالا جائے. کیونکہ جمہوریت سسٹم جو ہے ہم سب کی بقا اس میں ہے، اس پارلیمنٹ میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جو مسئلہ ہو یہ پارلیمنٹ ہی اس کو حل کرے اور ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اس سارے مسائل کو ڈسکس کریں. اس لیے ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی کہ نواز شریف صاحب سے ہم نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آ جائیں، پارلیمنٹ سے باہر رہ کے اس کو تیزی کو اور زیادہ نہ بڑھائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک اپوزیشن ہر چیز میں بہیو صرف اس لیے کر رہی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں جمہوریت کو، کہیں سسٹم کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے. اس لیے میری ذات پہ تو پہلے بھی کیچڑ اچھل چکی ہے. یہ بھی کوشش کی گئی، باتیں کی گئی کہ میں پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے کوئی مکمکا کی سیاست کرتا ہوں، مگر میرے سامنے مکمکا کی سیاست یا کسی اور سیاست سے بڑھ کر پاکستان کے سسٹم، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس ملک کے جو ایشوز ہیں جو فیس کر رہا ہے یہ پاکستان، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے حل کرنا چاہیے. اس وقت متحدہ اپوزیشن کی اس وقت پہلی ترجیح کیا ہے؟ پہلی ترجیح یہ ہے کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آئیں، مذاکرات کا آغاز کریں، یا پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں؟ کیونکہ ان کے استعفے کی بھی بار بار بات کی جا رہی ہے، وہ بالکل پھر الگ بات ہے. دیکھیں، ہم نے جب اپنی جوائنٹ اپوزیشن کی میٹنگ کی تو اس میں اس نکتے کو نکال دیا اور ہم نے مطالبہ کیا کیا. میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں اور میڈیا ہاؤسز کو بھی، آپ کو بھی، جب ہم نے یہ نکال دیا، ہم نے کہا نواز شریف پارلیمنٹ میں آ جائے تو بڑے ہی مزاحیہ خیز انداز میں
حکومت کے لوگوں نے اس چیز کی مذاق اڑائی کہ حکومت کبھی پارلیمنٹ کی بات کرتی ہے، کبھی استعفیٰ کی بات کرتی ہے. حکومت اپوزیشن جو ہے اس نقطے سے ہٹ چکی ہے، مگر ان ناسمجھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کی آمد اس کی استعفیٰ سے زیادہ طاقتور سمجھی کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے اور پارلیمنٹ میں ہی بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈے. مگر آج آپ خود دیکھتے ہیں، اگر رضا ربانی صاحب ہیں یا فرحت اللہ بابر ہوں یا حاصل بزیجو ہوں، وہ خود بھی دیکھتے ہوں گے کہ اپوزیشن کس بیہیویئر کا اپنا طریقہ کار استعمال کر رہی ہے. جی شاہ صاحب آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بالکل آپ اگر حکومت اہم بات ایک بات میرے سن لیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، مگر اپوزیشن کی طرف سے تابڑ توڑ حملے، اپوزیشن کو برا بھلا کہنا، میاں صاحب کے جلسوں میں جا کے جو زبان استعمال کی جو ملک کے وزیر اعظم کو جچتی نہیں، ان کو تو آگ کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے. آج جب سپریم کورٹ نے وہ چیز جو ہم نے کہی کہ اس کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس میں ٹی او آرز بننے چاہیے، اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے واپس کیا ہے. میں اس میں نہ کسی کی ہار سمجھتا ہوں نہ کسی کی جیت سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں جیت اور ہار اس ملک کی ہے، اس سسٹم کی ہے. ہمیں چاہیے. شاہ صاحب اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا ہے، ایک طرف تو آپ واضح کر رہے ہیں کہ جو حزب اختلاف کا اعلامیہ ہے اس میں وزیر اعظم کے استعفے کا ذکر نہیں ہے، بالکل بجا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس کے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، آج آپ نے یہ بھی کہا کہ منڈے کو وزیر اعظم جب پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اپوزیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بات کو اطمینان سے سنے گی، کوئی بڑی بزدلی نہیں ہوگی اور بہت ہی ایک ڈیکورم برقرار رکھا جائے گا. یہ بھی آپ ایک سٹیپ آگے جا کے وزیر اعظم کو یقین دہانی کرا رہے ہیں. جی ہاں، اس لیے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اندر نہ جائے اور گرمی کو زیادہ بڑھایا جائے اور لوگ پارلیمنٹ سے ہٹ کے الگ راستہ لے لیں. کیونکہ میاں صاحب نے خود، آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست 2014 میں جب جوائنٹ پارلیمنٹ تھی تو میاں صاحب نے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ عمران سے کہا، پی ٹی آئی سے کہا کہ یہ فورم ہے، ادھر آؤ. اور جب میاں صاحب باوجود ہمارے بار بار کہنے کے وہاں پہ نہ آئیں واپس پارلیمنٹ میں، تو ہم کیا سمجھے؟ ہم پارلیمنٹ کی اہمیت کو کیا سمجھے؟ ہم ڈیموکریسی کو کیا سمجھے؟ تو اس وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. یہ دوست، ہمارے تینوں دوست جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں بالکل وزن ہے. یہ جو بات کہتے ہیں یہ صحیح کہتے ہیں. ان چیزوں کو میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دیوار کے باہر دیکھ رہا ہوں. مگر کامران، سوچنے کے لیے حکومت کے پاس وقت ہے. حکومت سوچے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ان کے جو ایم این اے ہے، وزراء ہے، ان کو کہا جائے کہ اپنی تلواریں میانوں میں رکھے، بند کرے اور زبان سے بات کرنے کے بجائے، لڑائی سے، تلوار سے بات کرنے کے بجائے آرگیومنٹ سے بات کریں. ہر چیز کھلی ہوئی ہے. ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر سپریم کورٹ چیف جسٹس کمیشن نہیں بناتے، اس کا کوئی بھی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، تو پارلیمانی کمیٹی کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. یہ ایک آپشن آپ کا باقاعدہ آپ نے دیا تھا، وہ آپشن ابھی بھی زندہ ہے؟ کہا ہے. جی ہاں، میں نے کہا ہے وہ آپشن ابھی بھی ہے، مگر آج سپریم کورٹ نے اس کو واپس آبجیکشن لگا کے کیا ہے. وہی آبجیکشن جو ہم نے اپنے ٹی او آرز لکھے ہیں کہ اس کی لیجسلیشن ہونی چاہیے، اس کے مل کے ٹی او آرز بنانے چاہیے. کامران، میں آپ کے شو کے تھرو ان 3 دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس آئے تھے. ایک بڑا مہربان میرا پرانا ساتھی بھی ہے اچکزئی صاحب، ایک میرے دوست خواجہ آصف، ایک میرے مہربان میاں اپنا پرویز رشید صاحب. تینوں تشریف لائے تھے. بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی. سراج الحق صاحب بھی تشریف رکھتے تھے. اعجاز زکرانی جو میرے پارٹی کے چیف وپ ہیں وہ بھی موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ
آج رات کو پرائم منسٹر کو ہم یہ آپ کا جو پیغام ہے دیں گے اور ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں. رات تک وہ کمیٹی آپ کے سامنے آ جائے گی. میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ رات کو کریں گے, انشاءاللہ اسی وقت ہم بھی ایک کمیٹی تشکیل دیں گے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس کا کوئی جواب نہیں آیا. حاصل بزنجو سے میری بات ہوئی, اس نے بات کی, اس نے کہا میں جا کے نواز شریف سے کہتا ہوں کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. آج اس کو بھی 5 دن ہو گئے. تو اس کے باوجود میرے لب و لہجے میں نہ تیش ہے, نہ گرمی ہے, نہ جذبات ہے. میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو جمہوریت کے اوپر, سسٹم کے اوپر, پارلیمنٹ کے اوپر قربان ہوتے دیکھا ہے. لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جمہوریت کا مطلب ہے کہ ووٹ دو, پارلیمنٹ میں جاؤ اور جا کے آف شور کمپنیاں کھولو. یہ نہیں ہے. جمہوریت بڑی طاقتور چیز ہے. ہمارے ذہنوں کی ترجمانی ہے, غریبوں کی ایک سوچ ہے, غریبوں کی ایک آواز ہے, ان کی مستقبل کا ایک راستہ ہے. یہی سارے راستے جمہوریت کے راستے سے اس ملک کے لیے دروازے کھولے گی. مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے, مجھے خود دکھ ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. مگر کیونکہ بال اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے, حکومت اس کو بال کو کس طریقے سے کھیل رہی ہے, مجھے آنے والے وقت کا انتظار ہے. بہت بہت شکریہ قائد اس پہ اختلاف سید قرشی شاہ. بہت ہی معتدل, بہت ہی دھیمے لہجے میں حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات سنیں, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. یاد دلا رہے 5 روز قبل ان کے پاس حکومتی وفد آیا تھا جس میں پرویز رشید, خواجہ آصف صاحب اور جناب محمود خانہ چکزئی موجود تھے. اور اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ طے یہ ہوا تھا کہ آج حکومت کی جانب سے باضابطہ کمیٹی بنا دی جائے گی. شاہ صاحب نے کہا تھا کہ حکومت کی جو کمیٹی ہوگی ہمارے اس کے ساتھ حزب اختلاف کی کمیٹی بنائی جائے گی, اس کا ہم مذاکراتی حل ڈھونڈیں گے, اس کا پارلیمانی حل ڈھونڈیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ پیشکش آج بھی موجود ہے, اس مسئلے کا حل پارلیمان میں ڈھونڈا جائے گا. جناب سید قرشی شاہ نے بہت اہم بات بھی کی کہ وہ مکمل طور پہ ایگری کرتے ہیں رضا ربانی صاحب سے, فرحت اللہ بابر سے اور حاصل بزنجو سے, جنہوں نے آج بہت ہی حساس بات کی ہے کہ خطرہ نظام کو بھی ہے, جمہوریت کو بھی ہے اور آئین کو بھی ہے. انہوں نے کہا اب حکومت کے کورٹ میں گیند ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. انہوں نے کہا ان کا لہجہ, ان کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اب بھی یہ بات مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتی ہے. انہوں نے یاد دلایا کہ حزب اختلاف کے مشترکہ اعلامیہ میں وزیر اعظم سے براہ راست استعفیٰ نہیں مانا گیا ہے. لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تحریک انصاف کے ممتاز رہنما جناب جہانگیر خان ترین, اور ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کا خط, جس میں حکومت کا خط جو وزیر اعظم نے لکھا تھا پاناما کمیشن بنانے کے حوالے سے اسے مسترد کیا گیا ہے. یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بات ہوگی جناب جہانگیر خان ترین سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وہی ہوا جس کی اطلاع ہم اپنے اس پروگرام میں دیتے رہے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس انور ظہیر جمالی نے پاناما لیکس پر وزیر اعظم پاکستان کا وہ خط جو انہیں تحریر کیا گیا تھا کہ ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے, اس کو آج عملاً مسترد کر دیا ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی, اور اس حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے پچھلے ماہ 22 اپریل کو قوم سے خطاب میں اعلان کیا تھا کہ پاناما کی پیپرز کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا جا رہا ہے, جس کا مطالبہ حزب اختلاف کرتی رہی ہے. ہم اپنے کئی پروگرام میں, بلکہ مسلسل اپنے پروگرام میں کہتے رہے کہ جس انداز کا TOR حکومت نے بھیجا, دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے. اس خط کا نہ کوئی انجام ہوگا اور کوئی امکان نہیں ہے کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ اس کے بارے میں حامی بھر لے. یہ معاملہ مسترد ہی ہوگا, کیونکہ یہ جو TORs ہیں, حکومت کا جو خط ہے, اس کا حقیقی مقصد کچھ نہیں ہے, اور اسے حکومت نے دراصل قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے استعمال کیا ہے. کیسے ممکن ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کمیشن ان تمام معاملوں کی احاطہ کر سکے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس کا ٹرمز آف ریفرنس بتا رہا ہے کہ یہ پوری قوم کے لیے ٹرک کی بتی ثابت ہوگا, ٹرک کی بتی ثابت ہوگا. کسی بھی صورت میں یہ اس کے کوئی بھرپور ٹھوس نتائج سامنے آئے, ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ آف پاکستان سے فی الحال اس کا جواب موصول نہیں ہوا. تمام قرائن آثار یہ بتاتے ہیں کہ بہت جلد اس کی توقع بھی نہیں ہے.
بہت جلد اس کی توقع بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی ٹھوس قدم ہوا ہے، نہ ہوتا نظر آ رہا ہے، نہ کچھ ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ حکومت کو اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے جواب نہیں آیا ہے۔ پوری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس پر کوئی بڑی پیش رفت آسانی سے ہونے والی نہیں ہے، کوئی بڑی پیش رفت آسانی سے ہونے والی نہیں ہے۔ حکومت کے لکھے گئے اس خط کا ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا ہے، اور اشارے، قرائن اور اطلاعات یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جلدی میں جواب آنے والا بھی نہیں ہے، جواب آنے والا بھی نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے وزارت قانون کو جو خط لکھا گیا اس میں ان حقوق کی نشاندہی کی گئی جو وزیر اعظم کے خط میں تھا۔ اس میں کہا گیا کہ 1956 کے ایکٹ کے تحت جو محدود دائرہ کار کمیشن کے لیے متعین ہے، اس سے کمیشن غیر مؤثر ہوگا۔ ایسے تحقیقاتی کمیشن کے قیام سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں ملے گا۔ حکومتی ٹرمز آف ریفرنس کے تحت تحقیقات میں کئی سال لگ جائیں گے۔ تحقیقات کے لیے تمام افراد، خاندان، گروپس اور کمپنیوں کے فہرست اور قبائل دیے جائے، وہ بھی جن کے نام ٹی او آرز کے پیراگراف 1 کے حصہ اے اور بی میں شامل ہیں، ہمیں نام دیے جائیں اور اس کے بعد تحقیقات کی بات کی جائے۔ یہ اہم نکات ہیں جو کہ اس خط میں ہیں جو وزارت قانون کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار نے اس کے جواب میں لکھے ہیں۔ اب حزب اختلاف اور حکومت کس راستے پہ گامزن ہیں، اس پر وقفے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی قائد حزب اختلاف جناب سید قرشی شاہ کے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر ترین رہنماؤں میں سے ایک جناب جہانگیر خان ترین۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب۔ یہ تو وزیر اعظم کا خط تو مسترد ہو گیا، چیف جسٹس نے مسترد کر دیا، اور اب ہم پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہے۔ سید قرشی شاہ صاحب قائد حزب اختلاف یہ کہتے ہیں کہ اب بھی حکومت کے لیے موقع ہے، پارلیمنٹ میں آئیں، وزیر اعظم پیر کو پارلیمنٹ میں آئیں، کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، اور مذاکراتی کمیٹی بنائیں اور باقاعدہ مذاکرات کا آغاز کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماحول کے خطرے کے حوالے سے گھنٹیاں بج رہی ہیں، اس لیے ہم محتاط انداز میں ایک بار پھر حکومت سے کہتے ہیں کہ باضابطہ طور پر مذاکرات کریں۔ کیا یہی تحریک انصاف کا موقف بھی ہے؟ جی، میں ذرا واضح کر دوں آپ کے پروگرام کے پہلے حصے کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف کا واضح موقف یہ ہے کہ اگر نظام کو کوئی خطرہ ہوا، پارلیمان کو خطرہ ہوا اور جمہوریت کو خطرہ ہوا تو ہم صف اول میں کھڑے ہوں گے اس کا دفاع کرنے کے لیے۔ مگر یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت، نظام اور پارلیمان کو جو خطرے سے نواز شریف صاحب کی شخصیت کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جو بھی الزامات ہیں وہ ان کی شخصیت، ان کی فیملی کی کمپنیز کے اوپر ہیں، اور وہ ان کا فرض ہے کہ وہ آ کے ان کی صفائی پیش کریں۔ مگر جمہوریت کو خطرہ کہہ دینا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کوئی صفائی پیش کرنی ہے، میرے خیال میں یہ ذرا لفاظی ہے، اور ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی۔ اگر ہے تو ہم اس کے دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک خط ہے آپ کا جو چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا ہے، یہ بڑا واضح قسم کا جواب دیا انہوں نے، اور جو ہمارا موقف تھا جوائنٹ اپوزیشن کا اس کی تائید کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قوم کو ایک کوشش کی گئی تھی پی ایم اے نون کی طرف سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی، اس کوشش کو بھی اس خط نے پہچانا ہے، ایکسپوز کیا ہے، اور کہا ہے کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترین صاحب، میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو سید قرشی شاہ صاحب نے کہا کہ اب وہ بھی ابھی تک اس کا جو حل ہے ان کے نزدیک جمہوری حل اور پرامن حل وہ یہی ہے، مذاکرات کیے جائیں اور حزب اختلاف کی ایک کمیٹی سے مذاکرہ، حزب اختلاف کمیٹی بنائے، حکومت کمیٹی بنائے، مذاکرات کرے، پارلیمنٹ میں آ جائیں وزیر اعظم، پارلیمنٹ میں آئیں گے تو کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، ایک پورا ڈیکورم برقرار رکھا جائے گا۔ ایک بڑا معتدل اچھا سا پیکیج سید قرشی شاہ صاحب دے رہے ہیں۔ جی بالکل، شاہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں، اور جوائنٹ اپوزیشن جو اس وقت مکمل طور پہ متحد ہے اور اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہم نے کہا ہے آپ پارلیمنٹ میں آ کے ہمارے 7 سوالوں کا جواب دیں۔ جب وہ آئیں گے تو ہم بہت اچھی طریقے سے جمہوری روایات کے مطابق ان کی تقریر سنیں گے اور پھر اپنا رد و عمل اس کے بعد دیں گے۔ اس کے علاوہ جو جمہوریت کا حسن ہی یہ ہے کہ جب بھی تضاد ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو 2 پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ڈائیلاگ کے تھرو اس کو حل کرتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ ایک مذاکراتی کمیٹی بنائیں، اور ہم بھی ایک بنائیں گے، آپس میں بیٹھ کے جو صحیح ٹی او آرز ہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے بالکل 100% صحیح ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ہو، جلدی ہو، اور
کلیئرٹی کے ساتھ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ ایک فوکس TORs ہوں جو مسئلے کی منطقی انجام تک جلدی پہنچنے میں آسانی پیدا کریں۔ لیکن ترین صاحب، یہ تو بات آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، آپ خود ایک کارپوریٹ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی نیگوسیشن ہوتی ہے تو بیچ میں کہیں آ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو 100% وہ بات ہو جائے جو آپ مانگ رہے ہیں یا 100% وہ بات ہو جائے جو دوسری پارٹی مانگ رہی ہے۔ اس کے لیے تو بیچ میں ہی کہیں ہوگا اور اسی کے لیے مذاکرات ہوتے ہیں۔ جی دیکھیں، ضرور اس میں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، مگر گیو اینڈ ٹیک میں جو بنیادی اصول ہے کہ اس مسئلے کی تفتیش ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، وہ تفتیش جو ہے وزیر اعظم صاحب سے شروع ہونی چاہیے اور وہ جلدی ہونی چاہیے ایک ٹائم پیریڈ کے درمیان میں۔ یہ تو بنیادی باتیں ہیں جس کے اندر کمپرومائز کرنا تو پاسبل نہیں ہوگا، مگر الفاظ میں کس چیز کو کس طرح سے لکھنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس کو پیش کرنا ہے، اس میں تو ہم بالکل مل بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آئندہ کوئی بہت بڑا فائر ورکس نہیں دیکھنے جا رہے، یہ چیزیں بہت ہی جمہوری انداز میں، پارلیمانی انداز میں، قوم کو بھی سکون ہونا چاہیے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس معاملے پہ سچویشن کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے جا رہی، اور بات چیت سے ہی اس مسئلے کا حل ملے گا اور ود ان دی پیرامیٹرز آف ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن اینڈ سسٹم۔ یہ جوائنٹ اپوزیشن کا تو یہی موقف ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں۔ اس میں دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ PML نون کی طرف سے ایک خاص 2-3 لوگوں کی بریگیڈ ہے جو آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو جمہوری نہیں ہیں، جو ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اگر وہ چلتی رہیں گی تو ماحول خراب ہونے کا ہمیشہ خطرہ رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جلدی فیصلے ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات ہم شروع کریں تو پتہ چلے کہ جی 5 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، مذاکرات جاری ہیں۔ یہ نہیں ہو سکے گا، یہ اب جلدی فیصلہ کرنا پڑے گا، وقت بہت اہم ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین، لگ بھگ وہی بات کہہ رہے تھے جو سید خورشید شاہ کہہ رہے ہیں۔ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آئیے بات کرتے ہیں، بیٹھ کے بات ہوگی، کمیٹیز بنتی ہے، مذاکراتی حل ڈھونڈا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بات کو کہ بیچ میں کہیں فیصلہ ہوگا، اس میں اختلاف کے مطالبات اور حکومت کی جو خواہش ہے اس کے درمیان کہیں بیچ میں فیصلہ ہوگا۔ لیتے ہیں وقفہ، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک خاموش بحران ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر قبل آج کی بات ہے، مشیر خارجہ جناب سرفراز عزیز نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی ماہ سے سرد مہری کا شکار ہیں۔ یہ صرف پاکستان اور امریکہ کا معاملہ نہیں ہے، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بھی تعطل کا شکار ہیں۔ ایک بہت اہم پڑوسی ہے افغانستان۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات جمود کا شکار ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت زیادہ گرم جوش اور خوشگوار نہیں ہیں، وہ صورتحال نہیں ہے۔ یقینی طور پہ یہ خطے کی صورتحال پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے جس کا فی الحال کوئی کل وقتی وزیر خارجہ بھی نہیں ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ Supreme Phone. پاکستان میں حکومت ہو یا عوام، اس وقت اس کا فوکس بلکہ کئی ماہ سے فوکس پاکستان میں جاری سیاسی تلاطم ہے۔ اس وجہ سے فوکس نہیں ہے اور لوگوں کو اس بارے میں بہت زیادہ اطلاع نہیں ہے، پاکستانی جانتے نہیں ہے کہ پاکستان کی دراصل اس وقت خارجہ پالیسی ایک تلاطم سے گزر رہی ہے۔ بہت ہی حالات ایسے ہیں جو کہ کسی بھی صورت میں موافق نہیں ہے۔ پاکستان جس کا کوئی کل وقتی وزیر خارجہ اس موجودہ دور حکومت میں نہیں آیا ہے، اس وقت اس کی خارجہ پالیسی ایک امتحانی کیفیت سے گزر رہی ہے، خاص طور پہ خطے کے حوالے سے، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات انتہائی سرد مہری کا شکار ہے، اس کی اطلاع خود وزیر اعظم کے مشیر خارجہ جناب سینیٹر سرفراز عزیز نے کل سینٹ میں دی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اپنے اس ہمسائے کے انتہائی اہم ہمسائے کے حوالے سے پاکستان کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اس وقت مکمل تعطل کا شکار ہیں۔ یہی کیفیت ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے، جہاں پہ تعلقات اس وقت منجمد ہو گئے ہیں۔ پہلے کچھ صورتحال بہتر ہوئی تھی لیکن اب یہ تعلقات بالکل منجمد ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات، جو پاکستان کا تیسرا بہت اہم ہمسایہ ہے، وہ بھی معمول کے مطابق نہیں ہے۔ وہ مختصر سی گرم جوشی جو ایران کے صدر حسن روحانی کے دورہ پاکستان کے موقع پہ دیکھنے میں آئی، اس کا فالو اپ جس طرح سے ہو سکتا تھا وہ بالکل نظر نہیں آتا، اور ایک بار ایسا پھر لگتا ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں وہ برادرانہ گرم جوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس پوری صورتحال پہ نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی شاہ زیب جیلانی نے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے اڑوس پڑوس پر نظر دوڑائیں تو ہمارے سب سے بڑے اور اہم ہمسایہ ملک بھارت سے ہمارے تعلقات ڈیڈ لاک کا شکار نظر آتے ہیں۔ دسمبر میں بھارتی وزیر اعظم جب میاں نواز شریف سے ملنے اچانک لاہور پہنچے تو کچھ بہتری کی امید جاگی تھی، لیکن پھر جنوری میں پٹھان کوٹ حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد ملاقاتیں اور رابطے تو ہوتے رہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ملک کی مغربی سرحد دیکھیں تو افغانستان سے رشتے خراب ہوتے گئے ہیں۔ صدر اشرف غنی نے حکومت میں آنے کے بعد بھارت کی بجائے پاکستان کو ترجیح دی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، لیکن پاکستان سے ان کی توقعات پوری نہ ہوئیں اور ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا گیا۔ اپریل میں کابل میں طالبان کے تباہ کن حملے کے بعد پاکستان کے لیے ان کے لب و لہجے میں مزید تیزی آ گئی۔ اسی طرح ایران کو لیجئے جو کئی دہائیوں کی امریکی پابندیوں سے باہر نکل رہا ہے۔ دنیا بھر سے سرمایہ کار تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ایران کا رخ کر رہے ہیں، لیکن پڑوسی ملک ہونے کے باوجود ہمارے ایران کے ساتھ رشتے تعطل کا شکار نظر آتے ہیں۔ مارچ میں صدر حسن روحانی کے دورہ اسلام آباد میں تعلقات بہتر کرنے پر کام ہو سکتا تھا، لیکن اس دورے پر ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہونے والے بھارتی رو کے ایجنٹ کی گرفتاری کا معاملہ حاوی ہو گیا اور دورے کا مزہ کرکرا ہو گیا۔ رہی بات امریکہ کی تو وہاں ایک بار پھر پاکستان مخالف حلقے زور پکڑتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کچھ عکاسی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنے تازہ اداریے میں کی، جس میں پاکستان پر ڈبل گیم کھیلنے کا الزام عائد کیا گیا اور افغانستان میں امریکی ناکامیوں کے لیے بھی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں، دشمن بدل سکتے ہیں، لیکن پڑوسی نہیں۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں منتخب حکومت کو اپنی خارجہ پالیسی پر مکمل اختیار نہیں، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ سول حکومت یا ملک کی بااختیار ریاست؟ پروگرام دنیا کامران خان کے لیے شاہزیب جیلانی، دنیا نیوز۔ لیکن یہ مسئلہ صرف حالیہ دور کا نہیں ہے، یہ ایک مسلسل مسئلہ ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک متحرک خارجہ پالیسی کی اور متحرک وزیر خارجہ کی، جو پاکستان کو فی الحال دستیاب نہیں ہے۔ ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابقہ متحرک وزیر خارجہ محترمہ ہنا ربانی کھر۔ بہت بہت شکریہ ہنا ربانی کھر صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے یہ پاکستان کا ایک ہمیشہ سے مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ گرم جوش اور مثالی تعلقات نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہاٹ اینڈ کولڈ چلتے رہتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ کیا اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ لیکن کامران خان صاحب، اس کو میں ایک طرح سے نہیں دیکھوں گی۔ میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو ایک بالکل مختلف پس منظر میں دیکھتی ہوں، اور جو پاکستان کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بگڑتے ہوئے حالات ہیں یا ان کے اوپر وہ اٹینشن نہ دینا ہے، اس کو میں ایک بالکل مختلف نظریے سے دیکھتی ہوں۔ اب جو امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں وہ فرینکلی اسپیکنگ ایک ڈپینڈنسی کے تعلقات ہیں، اور پاکستان کی ایک ہمیشہ ایکسپیکٹیشن رہی ہے کہ یو ایس ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، اور اس چیز میں ایک وہ گیور اینڈ ٹیکر والا ریلیشن شپ رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے۔ ابھی آپ یہ F-16 کا معاملہ دیکھ لیں، جب آپ FMF سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ $426 ملین آپ کو وہاں سے آیا اور آپ صرف $270 ملین دیں، تو آپ یقیناً ایک ڈپینڈنٹ ریلیشن شپ کے ہوتے ہیں۔ دوسرا، افغانستان میں جو امریکہ کے گولز تھے وہ اچیو نہیں کر سکے، اور اس کا پورا ملبہ پاکستان کے اوپر گرا۔ یہ ہمارا شاید اس میں اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا ہمارے اوپر بلیم آیا ہے۔ پوری ایک انٹرنیشنل ڈیزاسٹر جو افغانستان میں ہوا، اس کا سارا بلیم پاکستان کو لینا پڑا۔ لیکن اب دوسری طرف جب ہم اپنے ہمسایوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے ایک بہت اچھی تصویر کھینچی اپنی رپورٹ میں۔ میں اس سے بھی بیونڈ جاؤں گی، اور میں یہ کہوں گی کہ پاکستان میں اپنے 60 سال میں جو ہمسایوں کوئی ریلیشن شپس ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی کے روٹ سے مینیج کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ فیل ہوتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں سے اپنے لیسنز نہیں لرن کیے۔ آپ کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ روحانی صاحب کی وزٹ میں گرم جوشی، مجھے یہاں پہ کوئی گرم جوشی اس لیے نہیں نظر آئی کیونکہ ایک ان کی طرف سے ایک اچھا جسچر آیا۔ پریزیڈنٹ روحانی پاکستان پہلا وزٹ تھا ان کا ایز پریزیڈنٹ آف ایران پاکستان میں، اور آپ نے اس پورے وزٹ کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کے پس منظر میں آپ نے اس کو دبانے کی کوشش کی، اور کہا ان کو کہ جی آپ اپنا اسٹیٹ کو، اپنی سوئل کو پاکستان کے خلاف استعمال کریں، اور وہ سب کچھ ساری آپ کی سرخیاں اسی کی لگیں۔ تو آپ نے ان کو امبیرس کیا، انہوں نے واپس آپ کو کہا کہ جی ہماری تو اس میں بات ہی نہیں تھی۔ یہ ڈپلومیسی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ افغانستان کے اوپر پریزیڈنٹ اشرف غنی نے پاکستان کی جو لانگ سٹینڈنگ ڈیمانڈ تھی، جس میں یہ انکلوڈیڈ تھا کہ جی آپ اپنے ملٹری فورس کو ہمارے پی ایم اے میں ٹرین کریں، وہ اگری کی،
انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ کو انکمفرٹیبل ہیں ہم ملٹری ہارڈ ویئر انڈیا سے نہیں خریدیں گے. انہوں نے جتنی آپ کو کمفرٹ دے سکتے تھے انہوں نے دی. آپ نے ان رسپانس ان کو وہ کمٹمنٹ بھی دی. مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم نے ان کو بہت ساری کمٹمنٹ ایسی دی جس کے اوپر ہم پورے نہیں اترے اور ہم آگے کو آگے کرتے رہے. تو ہم نے جو اپنے خطے میں انڈیا کا تو خیر ہم سارے جانتے ہیں, انڈیا میں پرائم منسٹر مودی کے آنے کے بعد حالات بھی بدل گئے, لیکن ان کے یہاں آنے کے بعد ایک اپرچونٹی آئی جو کہ پھر مس ہو گئی. اور مسئلہ کیا ہے کہ ہم ایونٹس کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور جو اسٹریٹجک ہماری ویژن ہے یا ڈائریکشن ہے اس کو ہم بھول کر کے ہم ٹٹ فار ٹیٹ کی ریئیکٹو ڈپلومیسی اس وقت کھیل رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو سوال پوچھا یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس وقت فارن پالیسی اس ملک کی رن کون کر رہا ہے, کیونکہ اس حکومت نے اتنا بڑا ویکیوم چھوڑ دیا ہے. فارن آفس دیکھیں ایک بہت اہم ترین آپ کا ادارہ ہے, اور میں نے فارن آفس میں سرو کر کے ایک چیز جو میرا ماننا ہے کہ پاکستان میں صرف پاکستان کا فارن آفس میں وہ ٹریننگ دی جاتی ہے ایز ٹو ہاؤ ٹو کنڈکٹ ڈپلومیسی. کسی اور انسٹیٹیوشن میں یہ ٹریننگ نہیں دی جاتی. تو اگر کوئی اور انسٹیٹیوشن یا انسٹیٹیوشن یا لوگ یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو صرف ڈیزاسٹرز ہی ہو سکتے ہیں. اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ خطے کے اندر اس وقت آئی ایم ناٹ ایز کنسرنڈ اباؤٹ ہمارے ریلیشن یو ایس کے ساتھ جیسے ہیں, لیکن خطے کے اندر ہمیں اپنی ریلیشن شپس بائیلیٹرل طور پہ حل کرنے ہوں گے اور ان میں ٹرسٹ لانا ہوگا. بہت بہت شکریہ محترمہ ہنا ربانی کھر. پاکستان کی خارجہ پالیسی کا شدید امتحانی دور ہے. خطے کے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کسی صورت میں بھی نارمل نہیں ہیں. امریکہ سے بھی تعلقات سربحری کا شکار ہے اور ہمارے پاس کل وقتی وزیر خارجہ ہی نہیں ہے. وقفہ جس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب کا چھوٹا سا شہر منڈی بہاؤالدین. وہاں پر ایک کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے. توہین مذہب کے قانون کے نام پر ایک اقلیت اس وقت غیر محفوظ سمجھ رہی ہے. کسی وقت بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس تو بات کرتے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پنجاب کے شہر منڈی بہاؤالدین کے چھوٹے گاؤں 44 میں صورتحال کشیدہ ہو رہی ہے. یہ خراب بھی ہو سکتی ہے. ایک بار پھر توہین رسالت کے حوالے سے الزام سامنے آیا ہے اور اس کا ٹارگٹ وہاں پہ موجود کرسچن کمیونٹی ہے, جس میں وہاں کی حالات کشیدہ ہونے کے بعد نقل مکانی بھی کرنا شروع کی ہے. فی الحال کوئی بڑی تشدد یا بڑا واقعہ نہیں آیا, مگر ایسے کئی واقعات اس سے ماضی میں ہوئے ہیں جو کہ قابو سے باہر ہو گئے ہیں. حکام کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت حساس صورتحال ہے جو منڈی بہاؤالدین کے نواح میں نظر آ رہی ہے. اس کی پوری تفصیل جانیں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے منظر سجاد نے, جو منڈی بہاؤالدین میں دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں. جی منظر, بتائیے گا کیا کیفیت ہے اس وقت منڈی بہاؤالدین کے اس گاؤں میں؟ جی میں اس وقت منڈی بہاؤالدین کے نوائی گاؤں چک نمبر 44 میں موجود ہوں, جہاں تقریباً ایک مہینہ پہلے توہین رسالت کا مبینہ طور پر ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر پیش آیا ہے ایک کرسچن نوجوان کی جانب سے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو اشتعال ہے وہ اس کمیونٹی کے اندر, مسلم کی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر یہاں پایا جاتا ہے. ابھی ہماری تھوڑی دیر پہلے پولیس کے ذرائع سے بات ہو رہی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ منڈی بہاؤالدین کا یہ جو 44 چک نمبر 44 ہے یہاں پر ایک واقعہ جو توہین عدالت کا ہے وہ بالکل نوٹ ہوا ہے اور پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس میں ان کا پولیس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو نوجوان ہے جس کی جانب سے یہ واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے مبینہ طور پر, وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ روپوش ہو چکا ہے. پولیس جو ہے اس نوجوان کی جو ہے وہ تلاش کر رہی ہے, لیکن اس واقعے کی وجہ سے یہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی اشتعال پایا جاتا ہے, جبکہ جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی جو خوف و ہراس کی فضا جو ہے وہ موجود ہے. کچھ حلقے اس بات کے اوپر بھی زور دے رہے ہیں کہ دونوں کمیونٹی کے درمیان جو ہے وہ صلح کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. جی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.